اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين ماني أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات سورہ مبارکہ مریم کی آیہ کریمہ اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ درجے کی سچی زبان قرار دی۔ علم کا ہر متلاشی باب علم نبوت تک جب نہ پہنچے تو اسے علم کی پیاس بجھانے کا موقع نصیب نہیں ہوگا۔ ضرورت ہے کہ وہ امیر المومنین تک اپنی رسائی کی کوششیں کرے۔ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ایک مضطرب پریشان حال جب تک علی کے کلام کا نور حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک اسے جہالتوں سے نجات نہیں ملے گی۔ امیر المومنین کے کلام پر مشتمل بہت سے علمی ذخیروں کو آمادہ کیا گیا، مگر جو کام سید رضی نے کیا وہ کہیں اور دکھائی نہیں دیتا۔ ایک ایسا پروقار باعظمت خلوص دل سے اور انتہائی تائید الہی کے ساتھ کام ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ سید رضی سے پہلے بھی اور سید رضی کے بعد بھی بہت سارے علمی کام ہوئے، مگر سید رضی نے ایک ایسا باب روشن کیا جو 1000 سال گزرنے کے بعد بھی تازہ دکھائی دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، سید رضی کا ہم پر احسان ہے، اللہ انہیں ہر آن ان کی درجات میں اضافہ فرمائے۔ جو باعث خیر ہوا کرتا ہے وہ ہر مرتبہ خیر میں شریک ثواب ہوا کرتا ہے۔ بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے لکھنے والے نے شاید ایک خاص کیفیت میں اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ ہر کتاب کا مقدر اچھا نہیں ہوتا۔ بعض کتابوں کا مقدر تو اتنا اونچا ہوتا ہے کہ انہیں قرآن کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جیسے مفاتیح الجنان، ورنہ اعمال کی، اوراد کی، وظائف کی، دعاؤں کی، مناجات کی کتابیں کچھ کم نہیں تھیں، لیکن شیخ عباس قومی
रहमतुल्लाह अलैह ने किस कैफियत में इस किताब को मुरतब किया, उसका अंदाज़ा अब वो लगा सकते हैं या उनका अल्लाह जानता है। कुरान के साथ रखी जाती है। कोई मस्जिद ऐसी नहीं है, कोई साहिब दिल ऐसा नहीं है जो मफातिहुल जनान से आशना ना हो। इसी तरह इन किताबों में एक किताब नहजुल बलागा है कि जिसे लिखते हुए सैयद रज़ी ने क्या कैफियत थी जो सैयद ने इसे मुरतब किया है। और अज़ीज़ान गिरामी, अपने बयान को आज के हिस्से में आगे बढ़ाऊं कि सैयद ने जो किया है, शायद बहुत सारे काम उन्होंने दानिस्ता न किया, लेकिन क्योंकि अल्लाह के लिए किए तो फिर अल्लाह ऐसी उसमें बरकत और ताईद डाल देता है कि अब सैयद रज़ी ने किया है काम, लेकिन हमेशा हर साल क़यामत तक उनके बास कामों का दिफा करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। आप ये तजर्बा करके देखें, यकीनन साहिबान दिल जानते हैं कि जब काम अल्लाह के लिए हो रहा होगा और उसमें गलती भी हो जाए, मेरी मुराद से रज़ी की खुदा वास्ता किसी गलती को पकड़ना नहीं है, मैं एक उमूमी बात कर रहा हूँ, अगर उसमें कुछ चूक हो जाए मगर काम अल्लाह के लिए है तो एक ऐसे रास्ते से फिर उसकी तौजी होती है, एक ऐसे रास्ते से उसकी मदद होती है कि काम करने वाला अंदाज़ा लगाता है कि यहाँ मुझसे कुछ रह गया था, ये अल्लाह ने पूरा करवाया है। अब यकीनन बहुत सारी बातें, जो बहुत सारे एतराज़ात और शुबहात जो नहजुल बलागा पर डाले गए हैं, मुमकिन है सैयद रज़ी को अगर पहले से ही शुबहा एहसास होता तो सैयद रज़ी उसको एक और ज़ाविये से रफ़ा करते चले जाते, लेकिन सैयद बुजुर्गवार ने मुमकिन है कि सारे, क्योंकि पूरी किताब अल्लाह के लिए लिखी, हैदर कर्रार को खुश करने के लिए लिखी, तो उनके कामों का दिफा खुद ब खुद ऐसा बनता चला गया कि जवाब नहीं है फिर दुश्मन के पास। एक एतराज ये किया है मुखालिफ नहजुल बलागा ने कि इसकी सनद नहीं है। तवज्जो है, नहजुल बलागा की सनद नहीं है। नहजुल बलागा को जब आप उठाकर देखेंगे तो नहजुल बलागा में सही उसूल काफ़ी, मल्ला यारुल फ़क़ीह, इस्तिफ़सार, तहज़ीब, वसाइल शिया, इन तमाम हमारी हदीस की किताब है ना, ये नहजुल बलागा भी हदीस की किताब है। जितनी भी हदीस की किताबें उन सब में लिखने वालों ने सनद लिखी है, अन फुलानिन अन फुलानिन अन फुलानिन अन अली इब्न अबी तालिब। मसलन 15 रावी आए हैं, 10 रावी बीच में आए हैं, उन सारे रावियों का जिक्र किया जाता है। अब ये इल्म रिजाल के आलिमों का काम है कि वो फिर रुवात को, रावियों को परखते हैं कि कौन किस दर्जे का रावी था, कौन सिका था, कौन मिसाल के तौर पर किरदार का कैसा था, और फिर उसी के मुताबिक हदीस की, उसी सिलसिले सनद के मुताबिक हदीस की अहमियत और हदीस की किस्में बनती चली जाती हैं। सही सनद है, मनकूल है, मुअन्नद है, ज़ईफ़ है, जो भी हदीस की किस्में साहिबाने इल्म ने मुरतब की हैं, वो फिर किस्म में उस खाने में उस हदीस को रख दिया जाता है। यहाँ ये कहता हुआ बुजुर्गों के जो पास एक हदीस पढ़कर फैसला करने वाले लोग होते हैं, उन्हें हक नहीं है कि एक हदीस पढ़ के फैसला करें। फैसला करने का हदीसों की रोशनी में उन्हें हक हासिल है जो सारी हदीसों को पेश नजर रखते हैं। ये बात मुज्तहिदीन के फतवों के ऊपर किसी इमाम मासूम की कोई हदीस ला करके देखें, आयतुल्लाह सिस्तानी का तो ये फतवा है और इमाम शुशुब ने ये बताया है, ये मुज्तहिदीन आइम्मा के खिलाफ फतवा देते हैं। ये मुज्तहिदीन, ये शुबहा डाला जाता है, ये मुज्तहिदीन जैसे आयतुल्लाह सिस्तानी का ये फतवा, आयतुल्लाह खामनाई का ये फतवा और इमाम शुशुब की हदीस, इन्होंने हदीस के मुकाबिल फतवा दिया। तुम्हें अरबी की गिनती नहीं आती तो हदीस कैसे समझ गए? ये जिसने 80 साल 90 साल हदीस समझने में, कुरान समझने में अपनी जिंदगी लगा दी, वो बताएगा कि हदीस कौन से दर्जे की है। हमारे यहाँ सारी हदीसें सही नहीं है, किसी की भी सही नहीं, और हमारा तो ये एजाज है कि हमने अपनी कुतुब अरबा को कभी सिहा का नाम नहीं दिया, जबकि हमारे भाइयों ने अपनी किताबों को सिहा का नाम दिया। जो है वो सब सच है, हमने कभी नहीं कहा कि उसूल काफी में जो है वो सब सच है। हदीसें हैं, अब ये उलमा इल्म रिजाल बताएंगे, ये साहिबान इल्म बताएंगे कि कौन सी हदीस किस दर्जे की है। लिहाजा जो जिसका काम ना हो उसे नहीं करना चाहिए। ये कोई दरवाजा रोका नहीं जा रहा,
کریں، پھر محنت کریں، پھر 20 25 30 40 سال تک ادبیات کے اوپر فصاحت و بلاغت پر اور علم پر زور ڈالا جائے، اور پھر اس کے بعد جب کسی درجے پر کسی مقام پر پہنچ جائے تو پھر یہ رائے دیں جو آج ابھی سے دینا شروع ہوئے تھے۔ ایک ڈاکٹر کی رائے کس طرح فقہ اہل بیت میں چل سکتی ہے، اور ایک مجتہد کی رائے کس طرح طب میں چل سکتی ہے۔ جس طرح ایک مجتہد طب میں رائے نہیں دے سکتا، میڈیکل میں رائے نہیں دے سکتا، اسی طرح ایک ڈاکٹر صاحب کتنے ہی ڈاکٹر ہوں، کتنی اچھی ٹائی لگا کر آئے ہوں، کتنا ہی اچھا سوٹ پہن کر آئے، ان کا کیا واسطہ دین کے معاملات سے، دین کی تعلیمات سے؟ یہ وہ سمجھے گا جس نے ادبیات کو بھی پڑھا ہو اور قرآن و حدیث کو بھی پڑھا ہو۔ 36,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں معصومین کی۔ ایک صاحب آئے کہنے مولانا من لا یعد الفقیہ کے اندر حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ شہادتان تشہد میں پڑھا جائے۔ میں نے کہا صحیح فرمایا، حضرت نے یہی فرمایا۔ کہنے پھر آپ کیوں نہیں پڑھتے 3 شہادتیں؟ میں نے کہا شہادتان کا کیا مطلب 3 شہادتیں؟ کہنے ہاں، جسے گنتی نہ آتی ہو عربی کی، شہادتان 2 شہادتوں کو کہتے ہیں، شہادتن شہادتان، اور شہادات یا شہود مثال کے طور پر 3 شہادتیں، 2 شہادتیں، 1 شہادت، عربی کی گنتی جسے نہ آتی ہو وہ حدیث کیسے سمجھے گا؟ توجہ نہ ہو جاتا۔ لہذا یہاں غور اس بات پر کرنے کی ہے ضرورت کہ حدیث فہمی ایک ایسا وسیع علم ہے کہ جس کے لیے گڑ لگانا پڑتا ہے، جس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے مشقتیں اٹھانا پڑتی ہیں، پھر جا کے حدیث سمجھتا ہے۔ توجہ ہے؟ دروازہ نہیں روک رہے، فبہا بہت اچھی بات ہے، آئیں گے محنت کریں گے۔ یہ سفید داڑیاں جو مدرسوں میں ہو جاتی ہیں علماء کی، یہ ایک مدت کے بعد محنتوں کے بعد ہوتی ہیں۔ میں کہہ چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے حساب سے تو 9واں سال ہے مجھے اسی آبادی میں پڑھتے ہوئے، نہیں معلوم آپ کی جان کب چھٹے گی مجھ سے اور یہ کب تک سلسلہ چلے گا۔ میں تو بہرحال چاہتا ہوں ایک درود پڑھ لے میرا آواز میں، اسے اونچی تلوات ہدیہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے مولانا میں پڑھا لکھا ہوں، تقلید نہیں کرتا، مجھے کیا ضرورت آ رہی ہے تقلید کرنے کی، میں تعلیم یافتہ ہوں، پڑھا لکھا ہوں۔ اب ہم سوچنے لگے انہیں کیسے بتائیں کہ یہ جس چیز میں پڑھے لکھے ہیں اس میں تقلید کب کروا رہے ہیں، ہم انہیں کب کہہ رہے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب کی تقلید کریں۔ مگر بہرحال تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھنے لگی، میں نے ان سے کہا کہ حضور ایک بات کا میری رہنمائی کریں ایک بات میں جب بیمار ہو جاتا ہوں، گھر میں میرے جب بیمار ہو جاتے ہیں تو میں گھر میں رکھی ہوئی دوائیوں کی شیشیاں، بوتلیں اور سیرپ اور ٹیبلیٹ اور دوائیاں، گولیاں یہ جو رکھی ہوتی ہیں، ان کو میں استعمال کر کے اپنا اس وقت کا مرض اور اس وقت کی بیماری دور کر لیتا ہوں، یہ صحیح کرتا ہوں؟ کہنا خبردار، اب تک تو کیا، آئندہ نہیں کیجیے گا، ڈاکٹر سے رجوع کیا کیجیے۔ میں نے کہا حضور مجھے پڑھنا آ رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں مثال کے طور پہ مشہور دوائیاں، فلاں دوا جو ہے وہ سر کے درد کی ہے، فلاں بخار کی ہے، مجھے پڑھنا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بغیر میڈیکل پڑھے ہوئے آپ کیسے دوائیوں کو سمجھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا جیسے دین بغیر پڑھے ہوئے آپ دین کو سمجھ لیتے ہیں، آپ نے دین کہاں پڑھا ہے جو دین کو آپ سمجھ لیتے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہر ایک کی ایک حد ہے۔ جب مجتہد مرجع تقلید اپنی حد میں رہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، مجھے انجینئر سے رجوع کرنا ہے، مجھے پڑھے لکھے فلاں شعبے سے تعلق رکھنے والے سے رجوع کرنا ہے، تو ان سب کو بھی اتنا حوصلہ رکھنا چاہیے، اتنی جرأت رکھنی چاہیے کہ ایک سسٹم، ایک نظام اور ایک دستور کے مطابق آگے بڑھے، ورنہ بگاڑ یہ ہوگا کہ جو اور مکتبوں میں ہم اپنے مکتب کو، یہی عزاداری کا ایک حق ہے، یہی عزاداری کا ایک نتیجہ ہے، جیسا اہل بیت نے دیا ایسا چلاتے رہو، امام کے حوالے کر دو، ہمیں امام کے حوالے سے سالم رکھنا ہے، حضرت کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ایک درود پڑھے وہ آواز بلند۔ اب سید رضی نے نہج البلاغہ کی سند نہیں لکھی، توجہ ہے پر میں پلٹ آیا اپنے موضوع پر، سید رضی نے نہج البلاغہ کی سند نہیں لکھی، تو اعتراض ہی ڈالا گیا جس کتاب کی سند ہی نہ ہو اس کتاب کے بارے میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو سید رضی نے سند کیوں نہیں لکھی؟
اس کا جواب بھی عرض کرتے ہوئے یہ جملہ کہوں کہ سند کا نہ لکھنا اور بات ہے، سند کا نہ ہونا اور بات ہے۔ نہج البلاغہ کے تمام خطبات، تمام خطوط کی سند موجود ہے، لیکن سید رضی نے لکھی نہیں ہے، اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہے۔ نہج البلاغہ کی سند کے بارے میں منہاج السعادہ مستدرک نہج البلاغہ کے عنوان سے علامہ محمد باقر محمودی نے 4 جلدوں میں یا 5 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس کی سند پوری لکھی ہے، جتنے خطبات ہیں ان کی سند بھی لکھی ہے، جو خطبات نہیں ہیں ان خطبات کو بھی اس میں شامل کیا ہے، مستدرک۔ لہذا نہج البلاغہ کی سند موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ سید رضی نے جو اس کی سند نہیں لکھی، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ مشک آنس کہ خود بویت نہ ان کے اتار میں بویت، تو وہ جو ہے بات ہے، مشک وہ ہوتا ہے کہ جو خود پکار کے کہتا ہے کہ میں خوشبو ہوں، اتار کو نہیں کہنا پڑتا کہ یہ خوشبو ہے۔ نہج البلاغہ تو خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ علی کا کلام ہے، لے آؤ اس کے مقابل ایک خطبہ، لے آؤ اس کے مقابل ایک جملہ، لے آؤ ایک خط ایسا جیسا اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ علی کا کلام ہے، یہ سارے کلاموں کا امام اس لیے بنا ہے کہ یہ امام کا کلام ہے، لہذا یہ مشک ہے، یہ خوشبو ہے، پکار کر بتا رہے ہیں کلام کہ مولا علی کا کلام ہے۔ اور پھر علامہ ذیشان رجواتی نے اپنے نہج البلاغہ کی شرح کرتے ہوئے جو حاشیہ اور شرح انہوں نے مرتب کی ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے علامہ نے ایک فہرست دی ہے اس کے آغاز میں، اور اس میں انہوں نے ان کتابوں کا نام لکھا ہے کہ جو سید رضی کی کتاب نہج البلاغہ کی لکھنے سے پہلے لکھی جا چکی اور ان میں یہ خطبات موجود ہیں، اور وہ سارے کے سارے شیعہ کتابیں نہیں ہیں، بہت ساری کتابوں میں سے یہ فہرست تو کوئی 60-70 سے زیادہ کتابوں کی ہے، میں نے ان میں سے کچھ کا انتخاب کیا ہے جو صرف اہل سنت کی کتابیں ہیں، کیونکہ اعتراض تو کسی مجلس میں سے بیٹھنے والے نے نہیں کیا، شاید کسی نہج البلاغہ سے محبت کرنے والے نے نہیں کیا، نہج البلاغہ کی اہمیت کم کرنے والے نے ہی تو اعتراض کیا ہے، تو پھر انہی کے مطابق جواب دے دیا جائے۔ کتاب اثبات الوصیہ یہ مسعودی کی کتاب ہے، اور 56 سال پہلے سید رضی کی ولادت سے 56 سال پہلے مسعودی کی رحلت ہو گئی، یعنی سید رضی اب دنیا میں نہیں آئے ہیں، مسعودی اس دنیا سے 56 سال پہلے چلے گئے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب اثبات الوصیہ، اس کے اندر وہ بعض خطبات جو نہج البلاغہ میں ہیں وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ الاخبار الطوال یہ ابو حنیفہ دینوری کی کتاب ہے، اور یہ تقریباً 70 سال پہلے سید رضی سے رحلت کر چکے ہیں، اس کتاب کے اندر نہج البلاغہ کے خطبات موجود ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو الامامۃ والسیاسہ ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہے، یہ تقریباً 82 سال پہلے سید رضی سے پہلے رحلت کر چکے ہیں، متوفہ ہیں 82 سال قبل متوفہ ہیں، یہ 276 ہجری کے، اور سید رضی کا پیدا ہو رہے ہیں 359 کے اندر، یہ تقریباً 76 سال پہلے سید رضی سے رحلت کر چکے ہیں۔ انصاب الاشراف یہ بلازری کی کتاب ہے، ہمارے بھائیوں کی عالی ہے، تاریخ بلازری بھی ان کی مشہور ہے۔ انصاب الاشراف یہ تقریباً 80 سال پہلے سید رضی کی ولادت سے 80 سال پہلے رحلت کر چکے ہیں، نہج البلاغہ کے خطبات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ البیان والتبیین یہ الجاہز کی کتاب ہے، اور یہ تقریباً 104 سال پہلے سید رضی سے 104 سال پہلے رحلت کر چکے ہیں۔ التاریخ یعقوبی کی التاریخ، اس کے اندر جو تقریباً 75 سال پہلے سید رضی سے 75 سال پہلے رحلت کر گئے، اس میں یہ بعض خطبات موجود ہیں۔ ایک دو اور کتابوں کے نام لیں، امام نسائی جنہیں اس جرم میں کوڑے مار مار کے لاتے مار مار کے شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے علی بن ابی طالب کے فضائل بیان کیے تھے، اہل سنت کے ان مخصوص اور پہلے درجے کے علماء میں سے ہیں امام نسائی، کہ جن کی کتاب ہے خصائص، خصائص امام نسائی، جو تقریباً امام نسائی سید رضی کی ولادت سے 56 سال پہلے رحلت کر چکے ہیں۔ امام نسائی نے خصائص کے اندر نہج البلاغہ کے خطبات کو بعض کو ذکر کیا ہے۔ خطب امیر المومنین یہ واقدی کی کتاب ہے، اور 152 سال پہلے سید رضی سے انہوں نے کتاب لکھی ہے۔
الطبقات الکبریٰ یہ ابن سعد کی کتاب ہے، اور 130 سال پہلے سید رضی سے انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا، اس میں نہج البلاغہ کے خطبات موجود ہیں۔ غریب الحدیث ابن قتیبہ کی کتاب ہے، ابن قتیبہ کا نام 2 دفعہ گیا۔ الامامۃ والسیاسہ جو کتاب ہے ابن قتیبہ کی، ابھی پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی کے چند جوان آئے، کہنے لگے کہ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں سے دکھائیں کہ جناب فاطمہ زہرا پر انہوں نے دروازہ گرایا۔ آپ لوگ کہتے ہیں لیکن ہماری کتاب میں دکھائیے۔ تو الامامۃ والسیاسہ کے اندر ابن قتیبہ دینوری نے وہ پوری داستان لکھی ہے، 6 صفحوں کی داستان لکھی ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وہ بہت اس میں بھی لطیف نکات پائے جاتے ہیں، یعنی اس میں بھی ایسے نکات جواب دینے کے لیے کہ حضرت کو جب بلانے کے لیے بھیجا، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے علی بن ابی طالب کو دربار میں بلا لاؤ، تو اس نے جا کر کہا کہ مجھے خلیفہ وقت نے بھیجا ہے۔ آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ خلیفہ وقت نے بھیجا، مجھے خلیفہ وقت نے بھیجا ہے کہ علی بن ابی طالب کو دربار میں بلا لاؤ۔ تو امیر مومنین نے پہلا جواب یہ دیا، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ خلیفہ نہیں ہے۔ اس نے جا کر جب حضرت سے کہا تو ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ موٹے موٹے آنسو حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے گر رہے تھے کہ علی نے صحیح کہا ہے۔ وہی تو خطبہ شیخ میں امیر المومنین نے کہا کہ یہ تو استعفے دے رہے تھے میرے جملوں پر، یہ تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں علی، میں استعفیٰ دے رہا ہوں، پھر یہ کیا ہوا جاتے جاتے؟ توجہ نہ بتاتے۔ لہذا اس میں ابن قتیبہ نے غریب الحدیث کے اندر جو تقریباً ابن قتیبہ جو ہیں وہ 83 سال پہلے کے ہیں سید رضی سے، انہوں نے بھی ان خطبات کو لکھا ہے۔ الفتوح کے اندر ابن عاصم نے ان خطبات کو لکھا ہے جو 45 سال پہلے سید رضی سے 45 سال پہلے رحلت کر کے چلے گئے۔ 60 کتابوں سے زیادہ تو علامہ نے، اور مستدرک کے اندر تقریباً اس سے کچھ اور زیادہ کتابوں کے حوالے دیں علامہ محمودی نے کہ یہ نہج البلاغہ کے خطبات سید رضی نے جمع کیے ہیں، وضع نہیں کیے۔ ایک صلوات پڑھنے بآواز راتا۔ تو سید رضی نے ان کی جو سند ذکر نہیں کی، اس کا ایک سبب تو یہ کہ مشک نست کے خود بو جاتے ہیں، نہ ان کے اقتار پہ ہو جاتا ہے، مشک ہوتا ہے، خود بتائے گا کہ مشک ہے۔ اور دوسرا جواب جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ عزیزو، اگر سید رضی نے اس کی سند نقل کرتی ہوتی تو نہج البلاغہ افتخار اسلام اور افتخار تشیع نہ بنتا۔ دیکھیے اہل حدیث کے ہاں حدیث پرکھنے کا معیار کچھ اور ہے، آپ پہنچ گئے میرے جواب پر۔ شیعوں کے یہاں حدیث پرکھنے کا معیار کچھ اور ہے، دیوبندیوں کے ہاں، بریلویوں کے ہاں حدیث پرکھنے کا معیار کچھ اور ہے۔ سید رضی کس معیار پر اس نہج البلاغہ کو مرتب کرتے ہیں؟ اگر سید رضی اس کو اپنے معیار پر مرتب کرتے تو کبھی بھی سنی کوئی فرقہ نہیں پڑھتا ہے۔ اور بالا تر بات کروں، عیسائی نہ پڑھتے، یہودی نہ پڑھتے، ہندو نہ پڑھتے، سید رضی نے سند کو حذف کر دیا تاکہ ایسا وسیع دسترخوان ہو جائے۔ سند میں مت الجھو، علی کے کلام کی آفاقیت کو دیکھتے رہو۔ صلوات ہے محمد۔ بابا سے بلندر صلوات ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ نہج البلاغہ افتخار تشیع ہے، یہ ہے سب کے لیے، مگر عزت شیعت کی بڑھتی ہے سب کے لیے۔ اور حضرت آیت اللہ خمینی نے اپنے عالمی وصیت نامے میں جو انہوں نے پوری دنیا کے لیے لکھا ہے، میں اپنے بچوں اور جوانوں سے گزارش کروں گا کہ کہیں سے حاصل کر کے اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ عالمی وصیت نامہ ہے، ساری دنیا کو پیش نظر رکھا ہے۔ جو علی جیسے سمندر کا عاشق ہو وہ کبھی محدود نہیں ہو سکتا، وہ گھٹے ہوئے دماغ کا نہیں ہو سکتا، وہ گلیوں کا آدمی نہیں ہوتا، وہ گلیوں کی سیاست نہیں کرتا، وہ ایک عالمی سیاست کرتا ہے، وہ عالمی ایک شخصیت ہوتا ہے۔ لہذا حضرت آیت اللہ خمینی نے جو وصیت نامہ لکھا ہے وہ عالمی وصیت نامہ ہے۔ اس عالمی وصیت نامے میں ایک جگہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ اور ظہور آل محمد صحیفہ سجادیہ ہم سے منسوب ہے، یہ ہمارا فخر ہے، تشیع سے منسوب ہے۔ یہ دو کتابیں تو ایسی ہیں کہ جو جہاں چاہیں مل جائیں گے۔ یہ بھی احسان سید رضی کا ہے۔ مکے کے شاہراہ پر آپ گزرتے ہوئے کسی بھی دکان پر چلے جائیں جو کتابوں کی دکان ہے، اور اس سے کہیے نہج البلاغہ چاہیے یا صحیفہ سجادیہ چاہیے، دونوں آپ کو مل جائیں گے۔
مدینے میں بھی اسی طرح، بیروت میں بھی اسی طرح، مصر میں بھی اسی طرح۔ یہ دو کتابیں جو ہم سے منسوب ہیں، جو ہماری عزت کا سبب ہے، یہ آپ کو ہر جگہ ملیں گی۔ اور ایسی دونوں کتابیں ہیں کہ ان میں اگر بہت کچھ کیا جائے گا تو خطبہ شقیہ کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ علی کا خطبہ نہیں ہے، مگر خطبے کا بیان بتاتا ہے کہ کلام اونچا ہے۔ سید رضی کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ جملے مرتب کریں۔ مجموعی طور پر امیر المومنین کا کلام، یہ دو کتابیں ہر جگہ ملیں گی۔ اور آپ دیکھیے کہ تقریباً قم کی سرزمین پر 500 سے زیادہ کتاب فروشیاں، بک ایجنسیاں ہیں جہاں سے کتابیں بکتی ہیں۔ کتابیں اس شہر میں زیادہ بکتی ہیں جس شہر میں پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے پورے ملک میں 100 سے زیادہ کتاب فروشیاں نہیں ہیں، بک ایجنسیاں نہیں ہیں ہماری، 100 سے زیادہ نہیں ہیں پورے ملک میں، اور قم میں ایک شہر میں 500 سے زیادہ ہے۔ اور جن شہروں کے اندر آپ جائیں تو یہ دو کتابیں ضرور ہمیں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ در حقیقت ہماری عزت اور افتخار میں اضافہ۔ مکے میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اپنے انداز سے پڑھ رہے تھے، کہنے لگے کہ آپ شیعہ ہیں، اب یہاں آ گئے تو اپنی اصلاح کر کے جائیں، آپ لوگ گمراہ لوگ ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں۔ میں کہا بھائی بیٹھ کے بات کیجئے، کیا بات ہے؟ تھوڑی سی گفتگو بڑھنے لگی تو آپ بزرگوں کو برا کہتے ہیں، اور آپ کلمہ بڑا اضافہ کر کے پڑھتے ہیں، اور آپ یہ کرتے ہیں اور آپ وہ کرتے ہیں۔ 50 باتیں جو ایک رٹی رٹائی پرانی باتیں، 50 دفعہ اس کا جواب دیا جا چکا ہے، مگر جو نہیں سننا چاہتا، جو اپنا دل نہیں کھولنا چاہتا، جو ہدایت نہیں لینا چاہتا، جو دل کے میل نہیں ختم کرنا چاہتا، اس کا آپ کیا کر لیں گے؟ لہذا وہاں گفتگو ہونے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی گفتگو جب ہوگی کہ جب ایک اصول ہم طے کر لیں، اور اصول یہ ہے کہ آپ میری کتاب کا حوالہ دیں گے مجھے، اور میں آپ کی کتاب کا آپ کو حوالہ دوں گا، تب تو گفتگو صحیح رہے گی۔ ورنہ آپ اپنی کتابوں کے حوالے، آپ کے عالم نے لکھا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں تحریف قرآن ہو، قرآن میں تحریف ہے، آپ کے عالم نے لکھا ہے، ہمارا اس سے کیا مطلب ہے؟ لکھتے رہیے گھر میں بیٹھ کے، کونے میں بیٹھ کے، حجرے میں بیٹھ کے 50,000 تہمتیں لگا دیے، ہمارے عالم کی دکھائیے۔ آپ ہماری کتاب سے حوالہ دیں، ہم آپ کی کتاب سے حوالہ دیں جب بات ہوگی، اور ہر کتاب بھی نہیں۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا بھئی آپ نے کہاں سے پڑھا؟ مجلس پڑھ رہے، کہاں سے پڑھا آپ نے؟ کہنے کتاب سے پڑھا ہے۔ کہنے بڑائے مہربانی ہو کتاب دکھا دیجیے گا۔ ایک دن ان کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے کتاب دکھائی، وہ کتاب ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے۔ کہنے دیکھیں کتاب میں لکھا ہوا ہے، اب ایسی کتاب بھی نہیں چاہیے۔ کتاب پھر معتبر انسان کی کتاب ہو، ذمہ دار کی کتاب ہو، اس کی کتاب ہو جو مکتب کی نمائندگی کرتا ہو۔ جی لہذا کسی مرجع کی کتاب ہو، کسی عالم کی کتاب ہو، کسی مجتہد کی کتاب ہو، بزرگوں کی کتاب ہو۔ ہمارے پاس اصلی کتابیں موجود ہیں، کتب اربعہ موجود ہیں، مسائل شیعہ موجود ہیں، ہماری بڑی کتابوں میں اور بڑے محدثین میں سے دکھایا جائے تب بات ہوگی۔ یہ ایسی کتاب کو دکھا دیں کہ صاحب فلاں آدمی تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا کہ ہمارا ایک اللہ نہیں ہے، ہمارے 14 اللہ ہے معاذ اللہ، وہ معتبر نہیں ہے تشیع کے لیے، اس کا ذاتی عقیدہ ہوگا۔ اور عزیزان گرامی کسی کے بھی ذاتی عقیدے پہ پورا مکتب جواب دہ نہیں ہوتا، مکتب تو جواب دہ ہوتا ہے، ذمہ داروں کی بات ہوگا۔ ہمارے اگر ایک عالم دین نے تحریف قرآن سے متعلق بعض روایات کو جمع کیا ہے تو ہمارے بھائیوں کے 4 علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت عمر کا تو خود کا فرمان ہے، یہ 4 قل نہیں تھے، 2 قل تھے، 2 بڑھا دیے گئے، تو تحریف قرآن اور کسے کہتے ہیں؟ گھبرا کر سن رہے ہیں آپ۔ دیکھیے تاریخی حقائق ہے، بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، کوئی نفرت پھیلانے کی بات نہیں ہے، دل کھولنے کی بات ہو رہی ہے۔ گڑبڑ ہے بھائی، گڑبڑ ہے مانو۔ اور بڑی مہربانی ہے جناب مفتی اسحاق صاحب کی کہ جو ان باتوں کو دور کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کیا معاملات ہیں۔ لہذا تحریف قرآن ہمارے ایک عالم کے ہے تو آپ لے کر پھریں، اسے ڈھڑو نہ پیٹیں۔ ادھر ایک اہم ترین شخصیت کیا ہے کہ 4 قل نہیں تھے، 2 تھے، یہ 4 2 بڑھ گئے۔ تحریف قرآن اور کسے کہتے ہیں؟ کتابوں میں موجود ہے، ہماری نہیں، آپ کی کتابوں میں۔ ہماری کتاب کا آپ حوالہ دیں، آپ کی کتاب کا ہم حوالہ دیں۔ مناظرے کی بات نہیں ہے، صرف یہ دید دینے کی بات ہے، صرف یہ اینک لگانے کی بات ہے کہ اپنے دل کو وسیع کریں، اپنی سوچ کو وسیع کریں۔ کتابوں میں بڑی گڑبڑیں ہیں، کتابوں میں بڑی تحریفیں ہیں، کتابیں، ہر کتاب معتبر نہیں ہے، ہر بات معتبر نہیں ہے۔ ایک چینل کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا یہ کہنے لگے مقابل نص اجتہاد ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں ہوا ہے۔ کہنے بتائیے کہاں ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ
متعتان کانا فی زمان رسول اللہ حلالان انی احرمہما، نبی کے زمانے میں دو متع حرام تھے، حلال تھے، میں انہیں حرام کر رہا ہوں۔ یہ نص کے مقابل اجتہاد ہے یا نہیں؟ سورہ مبارکہ نساء کے اندر متع کے اوپر آیت ہے یا نہیں؟ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن جائز تو مانو۔ تو کہنے لگے یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا آپ کی کتاب غریب الحدیث کے اندر، لغات الحدیث کے اندر۔ کہنے لگے کہ یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی ہاں نام جواب دو، تمہاری کتاب ہے یا نہیں؟ آپ کے عالم کی کتاب ہے یا نہیں؟ اب یہ حدیث کی نہیں ہے، یہ فلسفے کی ہے، یہ فلسفے کی نہیں ہے، یہ منطق کی ہے۔ آپ کے عالم دین نے لکھا ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ دو چیزیں نبی کے زمانے میں حلال تھی، میں اسے حرام کر رہا ہوں۔ مقابل نص ہو رہا ہے اجتہاد یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو ماننا پڑے گا۔ وہ بہت اچھا جملہ کہا ہے جناب مفتی صاحب نے کہ ہمارے نزدیک اگر کوئی اسوہ، پیشوا، رہنما ہے تو وہ صرف نبی کی ذات ہے، نبی کی ذات کو اسوہ بنانا ہے، ورنہ یہاں تو معاملات خراب دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ افتخار ہے آل نبی کا کہ جو معیار نبوی تھا وہ وہی معیار اہل بیتی ہے۔ کردار پکار کر بتاتا ہے، انداز پکار کر بتاتا ہے، افتخار تشیع۔ تو ان سے ہم نے کہا کہ آپ ہمارا حوالہ دیں، آپ کا ہم حوالہ دیں گے۔ تو کہنے لگے، میں نے پوچھا کہ آپ نے ہماری کون سی کتاب پڑھی؟ کہنے لگے نہج البلاغہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ نہج البلاغہ افتخار تشیع ہے۔ اگر کوئی مخالف بھی کہے گا کہ نہج البلاغہ تو کہے گا وہ شیعوں کی کتاب ہے۔ سید رضی نے اسے سب کے لیے رکھا تھا، عزت ہماری بڑھتی چلی گئی۔ ایک سلوات پڑھیں گے بآواز اللہ۔ اور پھر عزیزان گرامی آج گریے کا دن بھی ہے، مجھے تھوڑی تاخیر سے وقت بھی ملا ہے، پتہ نہیں کہ میں اپنے وقت سے آگے بڑھوں یا آپ کے آفسوں کا ٹائم ہے۔ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ کو اپنے اداروں میں جانا ہے اور چھٹی کا دن نہیں ہے۔ کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ کم سے کم وقت میں، یعنی زیادہ وقت نہ لوں آپ کا۔ عزیزو، امیر المومنین کی شخصیت نہ سمجھنے میں آنے والی شخصیت، جامع الازداد، جمعت فی کا الازدادی، یعنی آپ میں ازداد کو جمع کر دیا گیا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے تین چیزوں کو تین چیزوں کے ساتھ کبھی جمع نہیں پایا سوائے علی کے ہاں۔ علی بن ابی طالب کے ہاں تین چیزوں کو تین چیزوں کے ساتھ جمع دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ زہد کے ساتھ حکومت، زہد کے ساتھ حکومت، انسان تاریخ دنیا بھی ہو اور انسان حاکم دورہ بھی ہو۔ یہ علی بن ابی طالب نے دید دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شجاعت کے ساتھ علم، جو تلوار چلانے والا ہوتا ہے، جو گردنیں اڑانے والا ہوتا ہے، اس کے ہاں علم اور بردباری دکھائی نہیں دیتی۔ وہ کسی اور میدان کے شہسوار ہوتے ہیں جو حلیم ہوتے ہیں، وہ کسی اور میدان کے شہسوار ہوتے ہیں جو شجاع ہوتے ہیں، لیکن علی کی ذات وہ ہے کہ جو علم کے ساتھ شجاع، این یہ کہ علی حلیم ہے، این یہ کہ علی شجاع ہے۔ ایک جانب گردنیں اڑا رہے ہیں تو ایک جانب یتیم کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ ایک ہی لمحے میں ایسا ہونا بہت مشکل کام ہے، ایک ہی لمحے میں ایسا ہونا۔ جامع الازداد فرماتے ہیں کہ تلوار کے ساتھ قلم، توجہ ہے بڑھاتی، جو تلوار زیادہ اچھی چلاتا ہے اس کا ہاتھ سخت ہوتا ہے، جو قلم اچھا چلاتا ہے اس کا ہاتھ نرم ہوتا ہے۔ آپ رائٹنگ اٹھا کے اچھی رائٹنگ والوں کو دیکھ لیے، پوپلے ہاتھ ہوں گے، نرم ہاتھ ہوں گے، ان کے ہاتھ نرم ہوتے ہیں جو قلم اچھا چلاتے ہیں، اور جو لوہا چلاتے ہیں ان کا ہاتھ سخت ہوتا ہے، اینٹ کا، پتھر کا سا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قلم کے ساتھ تلوار یہ علی کے علاوہ کہیں اور دکھائی نہیں دیتا۔ قلم بھی ایسا کہ نہج البلاغہ بن جائے، تلوار ایسی کہ ذوالفقار بن جائے۔ ایک سلوات پڑھیں گے بآواز بلند۔ لہذا جامع ترین، جامع الازداد ذات ہے علی بن ابی طالب کی، ضدیں جمع ہو جاتی ہیں اس ذات کے اندر۔ عزیزان گرامی، جنگ صفین، امیر مومنین اس گھمسان کے عالم میں انتہائی اطمینان کے ساتھ اپنے بچوں کو آداب حرب سکھا رہے ہیں۔ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے علی کے چہرے میں،
کوئی اس طرح نہیں ہے. کسی نے کہا یا علی آپ بغیر بتائے میدان میں چلے جاتے ہیں کبھی. سپہ سالار ہے نا، وہ ایک طریقہ ہے. علی بن ابی طالب آپ بغیر بتائے میدان میں چلے جاتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ جہاں میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھیوں پہ جنگ مشکل پڑ رہی ہے، وہاں مجھ پر ضروری ہوتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں. پھر کسی نے بڑھ کر کہا کہ یا علی آپ بغیر زرا کے چلے جاتے ہیں. حضرت نے فرمایا جو موت سے ڈرتا ہے اسے زرا کی ضرورت ہے، مجھے زرا کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی ہوا تھا نا کہ جب امیر المومنین کا عقد ہو رہا تھا سیدہ سے، تو حضرت نے فرمایا تھا تمہیں زرا کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیچ دو. تمہیں زرا کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تلوار کی ضرورت ہے یا گھوڑے کی ضرورت ہے، وہ رکھو، زرا بیچ دو. زرا تو وہ پہنے جو تیروں سے بچ رہا ہو، یہ تو تیروں کی تلاش میں ہے. اور عزیزوں جناب امیر المومنین کی جس شب میں شہادت، یعنی صبح 19 محرم جب ضربت لگنی تھی، اس رات میں علی جتنے مضطرب دکھائی دیے. جب بی بی نے پوچھا تھا کہ بابا آج آپ اتنے بار بار صحن میں جا رہے ہیں، فرمانے لگے یہی تو رات ہے جس کا وعدہ ہوا ہے. میں مدتوں سے اس رات کا انتظار کر رہا ہوں، میں مدتوں سے اس رات کا انتظار کر رہا ہوں. اس گھر میں ایک اور علی بھی ہے جو حسین کا علی ہے. خاص طور پر 4-5 محرم سے شہزادوں کا تذکرہ ہوتا ہے. چلیے میں اپنی بہنوں سے بھی مخاطب ہوں، اپنی ماؤں سے بھی، کہ جو صاحبان اولاد ہیں جو نہیں ہیں چلیں ذرا کربلا حضرت ام لیلہ کو پرسہ دینا ہے. علی اکبر علیہ السلام کی مادر گرامی پرسہ دینا ہے. اجر و کمال اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے رحمت بہترین. حضرات جناب علی اکبر کی شہادت کربلا میں ایک ایسی انفرادی شہادت ہے کہ جو کہیں اور ہمیں دکھائی نہیں دیتی. ہر ایک مرنے کو آمادہ، ہر ایک شجاعت کے جوہر دکھانے کو آمادہ ہے. جیسے جیسے عصر عاشورہ سے دن نزدیک ہو رہا ہے، ایسے ایسے دید بدل رہی ہے. کہاں یہاں لڑنے نہیں جانا، مرنے جانا ہے، قربانی دینے جانا ہے. اور امام حسین نے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا یا بنیا تقدم، اے میرے لال، اے میرے ولد، اے میرے فرزند آگے آؤ. حضرت علی اکبر آگے کھڑے ہو گئے. کہا علی اکبر جنگ دیکھ رہے ہو؟ کہا بابا میں آپ کی خدمت میں اجازت چاہتا ہوں. اب ایک جانب تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حسین نے احساس دلایا، ایک جانب یہ کہ علی اکبر آمادہ ہیں، بابا کب مجھے پکاریں گے؟ کہا بیٹا جاؤ، مگر میرے لال یہ پہلا امتیاز ہے حضرت علی اکبر کی شہادت میں. میرے لال جاؤ، پہلے جا کر اپنی پھوپھی سے اجازت لے آؤ، جاؤ اپنی ماں سے جا کر اجازت لے آؤ، بہنوں سے رخصت ہو کر آ جاؤ. رونے والوں، حضرت امام حسین نے کسی مجاہد کو خیمے نہیں بھیجا، نہ حضرت قاسم سے کہا جا کے اجازت لے کر آؤ، نہ جناب عباس سے اجازت لے کے لکھا. صرف علی اکبر ہیں جن کے لیے کہا جاؤ بیویوں سے جا کے رخصت لے کر آؤ. یہ امتیاز ہے امام حسین کے نزدیک علی اکبر کا، اور شہادت کا عجیب انداز ہے. اجر و کمال اللہ. حضرت علی اکبر گئے در خیمہ پر، آواز دی السلام علیکم یا زینب، یا ام کلثوم، یا جاریت فضہ، یا سکینہ. بیویوں نے اپنے اپنے خیموں میں جناب علی اکبر کو جواب سلام دے دیا. لیکن جب میرے مولا نے ایک جملے کا اضافہ کیا، آذا السلام سلام الآخر، یہ علی اکبر کا آخری سلام ہے. بس یہ جملہ سننا تھا کہ تمام بیویاں خیموں سے باہر ہیں اور علی اکبر کو ایک بڑے خیمے میں لے کر آ گئی. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. پرسے دینے کی رات ہے، پرسے دینے کا دن ہے، یہ ایام رونے اور گریے کے ایام. ایک بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے دیا. کبھی ماں آگے بڑھتی ہے، بلائیں لیتی ہے، کبھی پھوپھی آگے بڑھتی ہے، پیار کرتی ہے، کبھی بہن آگے بڑھتی ہے، باتیں کرتی ہے. رخصت ہو گئے علی اکبر، اور ایسا لگتا ہے جیسے جوان کا لاشا اٹھ رہا. رونے کی آوازیں بلند ہیں علی اکبر کو رخصت کرتے ہوئے. عزیزانو علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں، کوئی دامن پکڑ کر واپس لے جاتا ہے، کوئی دامن پکڑ کر واپس لے جاتا ہے. یقیناً یہ کوئی چھوٹی بیوی ہوگی جو علی اکبر کا دامن پکڑتی ہوگی. آگے بڑھ کر جناب سکینہ نے کہا اے بھائی ارحم غربتنا، اے علی اکبر ہماری غربت پر رحم رکھنا.
اشرکم اللہ، جناب علی اکبر کو رخصت ملی، آ کر کھڑے ہوئے امام حسین کی خدمت میں، بابا میں اجازت لے آیا، میں سلام کرایا، میں رخصت لے آیا۔ امام حسین نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو سجانا شروع کیا۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ حسین ابن علی کے لیے امتحان کی کڑی ہے، امتحان کا مرحلہ ہے۔ امام نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو سجایا، نبی کا امامہ علی اکبر کے سر پہ رکھا، تلوار کو حمائل کیا، جناب علی اکبر کے ایک مرتبہ کمر میں پٹکا باندھا، گھوڑے پر سوار کرنے کے لیے لگام حسین نے خود تھامی، علی اکبر بیٹھ جاؤ گھوڑے پر میرے لال۔ جناب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے عزاداروں اور روانہ ہوئے میدان کربلا کے لیے کہ ایک مرتبہ محسوس کرتے ہیں جیسے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ عجب نہیں حسین آواز دے رہے ہوں جو زینب نے آواز دی تھی، مہلن مہلا یبن الزہرا، آہستہ میرے لال، اپنے بابا کو خوب اچھی طرح دیکھ لینے دو۔ اور جیسے ہی علی اکبر کو ایک مرتبہ پیار کر کے پھر رخصت دی، فوراً آسمان کو دیکھ کر کہا، اے اللہ گواہ رہیے، میں نبی کی شبیہ کو بھیج رہا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کی شبیہ کو بھیج رہا ہوں۔ یہ کہہ کر امام حسین نے عزاداروں جناب علی اکبر کو میدان کربلا میں روانہ کر دیا۔ میرے مولا جنگ کرتے ہیں، پہلے حملے میں 80 دشمنوں کو فنار کیا، اور اس کے بعد جب جناب علی اکبر پر جنگ تنگ پڑنے لگی تو جناب فضہ کو بلا کر امام حسین نے کہا، اے فضہ جا کر علی اکبر کی ماں سے کہو کہ بچوں کے حق میں ماں کی دعا قبول ہوتی ہے نا، ام لیلا دعا کرو علی اکبر جنگ جیتے، علی اکبر اس مسئلے سے نکل آئے۔ عجب نہیں ہے جناب علی اکبر کی مادر گرامی نے قرآن سر پہ رکھ کر دعا کی ہو، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے علی اکبر کو مجھے ایک بار اور دکھا دے۔ ابھی جناب ام لیلا کی یہ دعا مکمل ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ تکبیر کی آواز آئی۔ اب جو در خیمہ پر آ کر دیکھا علی اکبر بابا کے قریب کھڑے، کہا فضہ جا کے دیکھو میرا بچہ واپس آ گیا، یہ کیوں آیا ہے؟ آ کر کہا بی بی پیاس لگی ہے علی اکبر کو۔ اب دیکھیے ایک ماں کا امتحان، کیا کیفیت رہی ہوگی سامنے کوثر کی بہو کی۔ ساری دنیا کا پانی ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے بچے پیاسے ہیں۔ امام نے فرمایا علی اکبر جاؤ، اجرکم اللہ، آپ نے گریہ کر دیا، علی اکبر جاؤ تمہارے نانا تمہیں سیراب کرے گا۔ اب یہ دوسرا امتیاز تھا کہ حضرت علی اکبر پلٹ کر آئے تھے میدان کربلا سے خیمے کی جانب، اور جناب علی اکبر میدان کربلا میں روانہ ہوئے، جانے کے بعد پھر حملہ کیا، بہت سے لوگوں کو فنار کیا، دشمنوں کو فنار کرتے رہے، یہاں تک کہ جناب علی اکبر کے سینے میں ایک برچھی لگی۔ یہ ایسی کاری برچھی تھی کہ میرے مولا سے گھوڑے پر بیٹھا نہیں گیا، جناب علی اکبر سے گھوڑے پر بیٹھا نہیں گیا، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، بہت دیر تک تو سنبھلنے کی کوشش کی، مگر جب گھوڑے سے زمین کی طرف آئے تو سلام کی آواز بلند کی، بابا سلام لیجیے گا۔ اب آیت اللہ فاطمیہ حرم حضرت معصومہ میں مصاحف پڑھ رہے ہیں، ان کے مصاحف کتابی شکل میں بھی آ چکے ہیں۔ حضرت آیت اللہ فاطمیہ پڑھتے ہیں، امام حسین رستے میں کئی مرتبہ زمین پر بیٹھے اور کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ کہتے ہوئے پڑھتے تھے، علی اکبر آواز دو، علی اکبر آواز دو، تمہارے بابا کو دکھائی نہیں دے رہا۔ میرے آنکھوں کا نور چلا گیا میرے لال۔ کیسے پہنچے ہیں حسین لاشا علی اکبر پر؟ یہ حسین جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے بچے کے سرہانے بیٹھے، کیا دیکھا؟ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ علی اکبر کے سینے میں پھل ہے برچھی کا۔ کہ میرے لال یہ سینے پر کیا ہے؟ کہ بابا برچھی کا پھل ہے، برچھی کا پھل ٹوٹ گیا ہے میرے سینے میں۔ امام حسین نے ایک مرتبہ اپنے بچے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا چاہا، اور امام نے جو انداز اپنایا، صحاب رحمت میں یہ انداز تحریر ہے کہ امام نے ایک مرتبہ ایک گھٹنا زمین پر زور دینے کے لیے رکھا،
اپنا ایک گھٹنا زمین پر زور دینے کے لیے رکھا اور دوسرے گھٹنے پر بیٹھے اور جناب علی اکبر کے سینے سے بچی کا پھل نکال دیا. عجب نہیں جب خون کا فوارہ جاری ہو رہا ہو تو کہو نانا آئیے اپنے ساتھ دادا ابراہیم کو ملائیے گا تاکہ وہ میرا بھی امتحان دیکھے. میں بھی اپنے اسماعیل کو قربان کر رہا ہوں. جناب علی اکبر نے آنکھیں بند کر لی. جناب علی اکبر نے آنکھیں بند کر لی. علامہ ذیشان حیدر جوادی نے یہ جملے پڑھے. جناب علی اکبر نے آنکھیں بند کر لی. امام نے جناب علی اکبر کی آنکھوں کے بند ہو جانے پر اضطراب کا اظہار کیا. جملہ ہے مقتل کا وضع خطہ علی خط. امام حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا اور لبوں کے بوسے لینے لگے. آواز دینے کے کہنے لگے علی اکبر آنکھیں کھولو. علی اکبر تمہارا بابا بات کرنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ آنکھیں کھولی میرے مولا علی اکبر نے اور آواز دے کر کہا بابا ہاں رسول اللہ. میرے سرانے رسول اللہ کھڑے آپ کو سلام کہنے حسین جلدی آ جا. اجرکم اللہ. بس ایک جملہ آپ سنیں گے آپ نے گریہ کر دیا. امام حسین نے اپنے بچے کے سینے پر سینہ رکھ دیا. علی اکبر کی روح پرواز کر گئی. اے علی اکبر. حسین جو اب تک اپنی فطرت کو مٹا رہے تھے ایک مرتبہ فطرت نے جوش مارنا شروع کیا. مقتل نے جملہ دیکھا فبکا بکا عن عالیہ. حسین کے چیخنے کی آواز آئی. حسین ابن علی کے چیخنے کی آواز آئی. امام حسین اب اپنے بچے کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں. کیسے چھوڑ کر چلے جائیں دشمنوں میں, کیسے چھوڑ کر چلے جائیں ظالموں میں. ایک مرتبہ حسین لاشا اٹھانا چاہتے ہیں. حسین سے لاشا نہیں اٹھ رہا. کئی مرتبہ اٹھایا زمین پر رکھ دیا, پھر اٹھایا پھر زمین پر رکھ دیا. مقتل نے لکھا ایک مرتبہ حسین کھڑے ہو گئے اور خیام حسینی کا رخ کیا. آواز دینے لگے بنی ہاشم کے بچوں آؤ. بچوں کو اشارہ کرنے لگے بچوں آؤ, بڑے بچوں آؤ. جوان بیٹا کا لاشا بوڑھے باپ سے نہیں اٹھ رہا. اب کیسے حسین علی اکبر کا لاشا لائے؟ کسی نے مدینے میں, آخری جملہ آپ نے گریہ کر لیا, کسی نے مدینے میں امام سجاد سے پوچھا مولا آپ کو اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا نہیں, میں غشی کے عالم میں تھا, مجھے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد نہیں ہے. مجھے بس اتنا یاد ہے کہ کوئی میرے تلووں کا بوسہ لے رہا تھا تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھی تو علی اکبر میرے پیر پکڑے بیٹھے تھے, میرے تلووں کا بوسہ لے رہے تھے. میں کہوں گا حضرت علی اکبر سے مولا آپ نے امام سجاد کے تلووں کا بوسہ کیوں لیا؟ جب نہیں جواب آئے کوفہ و شام کے بازار ہوں گے, میں تو ابھی شہید ہو جاؤں گا. اس بھائی کی قسمت میں کتنا بڑا امتحان لکھا ہے. ماں کے سر سے چادر اترے گی, پھوپھی کے سر سے چادر اترے گی اور یہ بھائی دیکھتا رہے گا. اس کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ہوں گی, پیروں میں بیڑیاں ہوں گی, پیروں میں کانٹے چبھیں گے. واہ مصیبت کے نام یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, رونے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما, توفیقات ملے. بہت سے مریضوں نے پرچے بھیجے, یا اللہ ان سب مریضوں کو شفا عطا. امام زمانہ کے ظہور میں تاج کی یا حسین.